मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। इमारत शरिया झारखंड, बिहार और उड़ीसा अपने 100 साला तकरीबात मना रहा है, यानी 100 साल पूरे हो रहे हैं इमारत शरिया को। देश का एक ये मौक़िर इदारा है जिस पर मुसलमान काफ़ी भरोसा करते हैं और लाखों की संख्या में इन तीनों राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुसलमान इससे जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर से कोई मसला होता है, शरई मसला होता है, तो इस तंजीम ने हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बुलंद की है। हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब इंतकाल से पहले मौलाना शमशाद रहमानी साहब को नायब अमीर बना करके गए थे और उसके बाद मौलाना ने पूरी ज़िम्मेदारी संभाली है। हमारे साथ मौलाना शमशाद रहमानी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि 100 साला तकरीबात जो पूरी हो रही हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर के अभी तकरीबात चल रही हैं, आगे का किस तरह का रोड मैप है और जिस तरह के चैलेंजेस ख़ास तौर से आज के हालात में मोदी सरकार में मुसलमानों को दरपेश हैं। ख़ास तौर से अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात देखने में आ रहे हैं, बिहार में जिस तरह के हालात देखने में आ रहे हैं, तो ऐसे में इमारत शरिया किस तरह का रोड मैप तैयार कर रहा है। मौलाना, स्वागत है आपका न्यूज़ मैक्स में। सबसे पहला सवाल, जिस तरह के चैलेंजेस आजकल ख़ास तौर से मुसलमानों को दरपेश हैं, चाहे हम बिहार की बात करें या और झारखंड की बात करें, लिंचिंग के वाक़यात पिछले दिनों में काफ़ी बड़े हैं, तो ऐसे में किस तरह की आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान इस तरह की जमातों की तरफ देख रहे हैं? देखिए, इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया ने 100 साल अपने पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन इत्तिफाक से 26 जून 1921 को अब मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने इमारत शरिया को कायम किया और इमारत शरिया ने आज अपना 100 साल मुकम्मल कर लिया है। और जिस अज़मत के साथ और जिस वक़ार के साथ और जिस तरह मैदान अमल में रहकर इसे पूरा किया है, जिससे सिर्फ बिहार, उड़ीसा, झारखंड नहीं बल्कि पूरा मुल्क इससे वाकिफ़ है अच्छी तरह, जैसा कि अभी आपने अर्ज़ किया, जज़ाकुमुल्लाह। तो ज़ाहिर है कि इसी अंदाज़ पर चूँकि जो निज़ाम बना हुआ है उसी निज़ाम पर और जो दस्तूर बना हुआ है उसी के तरीक़े के मुताबिक और जिस अंदाज़ से साबिक़ उमराए शरीयत ने ये काम किया है और इमारत शरिया के प्लेटफार्म और इसके बैनर तले जिस अंदाज़ पर मिल्लत इस्लामिया की और हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई हुई है और ख़ास तौर पर इन सूबों की, इसी अंदाज़ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी अंदाज़ से ये काम उसी रविश पर, उसी नुकूश पर और उसी को अपना आइडियल बनाकर इंशाअल्लाह मैं भी इसमें तन मन धन के साथ इंशाअल्लाह लगा हुआ हूँ। इस सिलसिले में जो आपने सवाल किया है, सरेदस्त ये है कि अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं सामने, इस पर आप देखते हैं कि पूरी उसके साथ अगर जो चीज़ आ रही है उस पर कुछ बयान हम दे सकते हैं या वज़ीर आला से मुलाकात कर सकते हैं या जिस शोबे से मुताल्लिक़ है ऐसे शोबों से राब्ता करके अपने वफ़द के साथ मिलकर या अपनी चीज़ें ये करके इस पर मुसलसल हर चीज़ पर निगाह बनाए हुए हमारे शरिया और हर सूरत हाल से वाकिफ़ है और उसके लिए पूरा तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिमीन का और ख़िदमत खल्क़ का एक मुस्तकिल शोबा हमारे यहाँ कायम है, जिसकी पूरी टीम है और वो उस पूरे निज़ाम को देख रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह से ये काम चलेगा। हज़रत, जिस तरह से एक बड़ी संख्या में आप लोगों के ज़रिए दारुल क़ज़ा वगैरह का भी इंतज़ाम बिहार, उड़ीसा में है, उसको किस तरह से आप अब देख रहे हैं, ख़ास तौर से जब ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर यकसा सिविल कोड लागू होना चाहिए और कई बार इस तरह की चीज़ों के ऊपर सवालात खड़े होते हैं। देखिए, इस सिलसिले में ये आप समझें कि दारुल क़ज़ा का क़याम ज़ाहिर है कि आज से नहीं बल्कि इस मसले के सिलसिले में जब 1857 के बाद ही मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा हुआ, उसी वक्त से ये सिलसिला मुसलसल शुरू हुआ। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हज़रत नानोतवी और दीगर बहुत सारे ने अपने लॉ के हिफाजत के लिए ये सारा सिलसिला हमेशा जारी रहा, क़ानून का, ये सारी चीज़ों का। लेकिन बाद में बाज़ाब्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए कायम हुई अभी बाद में, लेकिन इससे पहले 1921 में ही हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद ने जहाँ इसको कायम किया, इसके क़याम का एक बड़ा मकसद, अज़ीम मकसद यही था कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क़ानून का और शरीयत का और उन सारी चीज़ों का। उस पस मंज़र में दारुल क़ज़ा कायम किया गया ताकि दूसरा फ़ायदा इसका ये था
کہ حکومت کا اس کے اندر ہر طرح سے خیال کیا جاتا ہے، ان کی مدد ہے در حقیقت، یہ سمجھ لیجئے، یہ نہیں کہ ان کے مساوی یا مد مقابل کوئی چیز ہے دارالقضاء۔ حکومت کے اندر آپ جانتے ہیں مقدمات کے فیصلوں میں کتنی تاخیر ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہیں کتنے مقدمات پڑے ہوئے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر ضلع میں امارت شریعہ نے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے دارالقضاء قائم کیا، اور ملک کے دیگر صوبوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دارالقضاء قائم کیا، اسی لیے تاکہ بہت سارے مسائل جو آئلی مسائل ہیں، آئلی قوانین ہیں جس کا حق ہر مذہب کو دیا گیا ہے دستور میں، تو ان آئلی قوانین کو نکاح، طلاق، وراثت، خلا وغیرہ اس طرح کے سارے مسائل کا نپٹارہ دارالقضاء کر لے اور یہیں سے اس کا تصفیہ ہو جائے، کورٹ کے چکر انہیں نہ لگانے پڑیں، تو بہت سہولت ہو جاتی ہے، وہاں مسائل اور مقدمات کم ہو جائیں گے، تو بہت بڑا تعاون ہے یہ۔ رہی بات یہ یکساں سول کوڈ کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، تو دیکھیے بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ اس ملک میں بہت مشکل ہے مختلف احوال کے پیش نظر۔ یہاں جتنے لوگ ہیں کسی بھی ایک اس پر سب کا اتفاق بہت ہی دشوار ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے مختلف ذرائع سے۔ اس پر حضرت میر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب بھی لکھی اور اس پر ان کی تحریرات موجود ہیں، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ہمارے ملک کے اکابر اور دانشوران نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، تو اس لیے ظاہر ہے اس کے لیے بہت مشکلات بھی ہیں، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ مسلمان کوئی قوم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور دستور میں اس کا حق دیا گیا ہے، اس لیے اس طرف قدم نہ بڑھانا مناسب رہے گا اور اس طرح کی چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ مولانا، اس کے علاوہ جس طرح سے پیچھے یہ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ سرگرم رہا امارت شریعہ، جس طرح سے پٹنہ میں ایک بڑی ریلی کی گئی، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے، اور مولانا ولی رحمانی ہمیشہ ان کا جو شخصیت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ کبھی وہ سرکار سے دبے نہیں، ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے، اور جس طرح سے طلاق کا معاملہ سامنے آیا تھا، چاہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر کی بات کریں، چاہے امارت شریعہ کی بات کریں، مولانا نے ہمیشہ اپنی آواز بہت ہی پرزور انداز میں رکھی۔ ایسے میں کتنا آپ چیلنج مانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی آواز کو رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے، حضرت امیر شریعت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کی ایک مضبوط آواز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قانون اور دستور کا جو ان کو علم دیا تھا، جو جرأت و بے باکی انہیں عطا فرمائی تھی، ظاہر وہ ایک مثالی تھی جو ان کو ان کے باپ حضرت امام منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ورثے میں ملا تھا، بلکہ خاندانی ورثہ کہیے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ بڑی ایک آواز کم ہو گئی اس ملک میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ افراد کے چلے جانے کے بعد دوسرے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں افراد اس طرح سے، تو ظاہر ہے کہ متبادل اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے صورتحال ہوگی۔ اس لیے ہمارے شریعہ پلیٹ فارم موجود ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ موجود ہے، جو اس کے افراد ہیں انشاءاللہ العزیز بہت ہی سرگرم ہیں اور بہت ہی متحرک و فعال ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دستور کی حفاظت کے لیے ہمیں جو بھی طاقت لگانی پڑے گی، اور آئلی مسائل کے لیے، قوانین کے تحفظ کے لیے، اور شرعی اور ملی مسائل کے لیے ہمیں جو بھی طاقت لگانی ہوگی، ہم دل اور جان سے ہر وقت اپنی طاقت دن اور رات لگانے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایسے مشکل حالات میں امارت ہو اور دیگر ادارے ہوں، سارے ادارے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ کام آگے بڑھے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نظام کبھی رکتا اور تھمتا نہیں ہے، بلکہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت، ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، اتر پردیش میں الیکشن ہیں، ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے لنچنگ کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ابھی لونی میں جو واقعہ پیش آیا عبدالصمد والا، جس طرح سے ان کی داڑھی کاٹی گئی، اور اس کے بعد عمر گوتم صاحب کو گرفتار کیا تبدیلی مذہب کے معاملے میں، اس کے بعد مسلمانوں کا ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ملی تنظیمیں یا علماء اکرام پوری طرح سے خاموشی بنائے ہوئے ہیں۔ سڑکوں پر جس طرح سے اترتے تھے پہلے جماعتیں، جس طرح سے آواز اٹھائی جاتی تھی، وہ اب خاموش ہیں، اور کہیں نہ کہیں مودی سرکار سے ڈرے ہوئے ہیں یا اپنی چمڑی بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت اس طرح کی آواز تو اٹھتی ہی ہے، اور بہرحال ایک حد تک اس میں بہت حد تک صحیح بھی ہیں، تاخیر ہوئی ضرور اس میں، مگر آپ نے دیکھا کہ اس میں ساری تنظیمیں آئی ہیں۔ خود جمعیت علماء ہند نے ان سے مقدمہ عمر گوتم صاحب کے لڑنے کے لیے انہوں نے بات کہی ہے، اسی طرح ہمارے شریعہ نے
اس کے لیے بیانات دیے اور یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں۔ میں رابطے میں ہوں اور اس سلسلے میں جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش میں ہیں۔ اسی طرح اور بھی دیگر اداروں کی بھی چیزیں آئی ہیں اور وہ بھی کوشاں ہیں، اور بہرحال جس گرم جوشی کے ساتھ لوگ چاہ رہے ہونا چاہیے، ظاہر ہے اس کے تحت کیا کہتے ہیں کہ وہ نہیں اتر پا رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں، ورنہ اگر دیکھیں تو واقعتاً لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوشش میں ہیں اور انشاءاللہ وقت پر کام ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈیبیٹ بھی اور مختلف مکالمات مباحثے بھی چل رہے ہیں کہ اس طرح تبدیلی مذہب کے سلسلے میں کیا قانون ہے، اس میں کس حد تک ہمیں جانا چاہیے، اور خود ان کی صاحبزادی نے یہ بات بہت واضح کیا کہ عمر گوتم صاحب جو کرتے تھے ان کا پورا فارمیٹ تھا اور فارم بنائے ہوئے تھے، اس پر پوری تفصیل تھے، ان سے خود لکھوایا جاتا تھا کہ میں ہوش و حواس کے ساتھ کس طرح کام کر رہا ہوں، خود کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ سب دستور کے مطابق ہیں، لیکن بات کو گھما کر اور دوسرے انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، غلط فہمی کنفیوژن میں ڈالا جا رہا ہے، بس یہ سمجھو۔ مولانا ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، اتر پردیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ابھی 2022 میں الیکشن ہیں، بہار میں ابھی الیکشن گزرے ہیں، حالانکہ جو حالات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہار میں کچھ اکا دکا واقعات ایسے آ رہے ہیں جہاں پر فساد ہو رہے ہیں، لنچنگ کے بھی واقعات بہار میں بھی آئے ہیں۔ اتر پردیش کی اگر ہم پرٹیکولر بات کرتے ہیں، پچھلے 4.5 سال میں جس طرح سے مسلم رہنما خاموش نظر آئے ہیں، اور جس طرح سے یوگی آدتیہ ناتھ نے مسلمانوں کو ڈرا کر کے گھروں میں بٹھا دیا ہے، لوگ ڈر گئے ہیں، کوئی بھی اگر آواز اٹھانے کے لیے باہر نہیں آتا ہے، مساجد تک شہید کی جا رہی ہیں، کوئی احتجاج نہیں کیا جاتا، صرف کورٹ کا دروازہ ہے جو کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ملی تنظیمیں کورٹ میں پہنچ رہی ہیں، لڑائی لڑ رہی ہیں، لیکن جس طرح سے سڑکوں پر آنا چاہیے، عملی طور پر نکلنا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، جس کو لے کر لوگ کافی ناراض ہیں، اور جب تک یہ لوگوں کے اندر سے یہ ڈر نہیں نکلے گا تب تک اس طرح کے حالات بنے رہیں گے۔ بالکل، یہ تو آپ کا بہت حد تک کہنا صحیح ہے، آپ اس کو دیکھیں، مگر یہ ہے کہ دیکھیے روڈوں پر صرف اترنا اس کا حل نہیں ہے، بلکہ ملی تنظیمیں اس کے لیے میٹنگیں کر رہی ہیں اور اس پر غور بھی کر رہی ہیں کہ کیا لائے عمل بنانا ہے اور کس حکمت عملی کے ساتھ ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور کیسی رہنمائی کرنی ہے اور کس انداز پر کوششیں کرنا۔ انفرادی کوششیں اب بھی جاری ہیں، اور لیکن اگرچہ اجتماعی کوشش کوئی منظر عام پر نہیں آئی ہے، لیکن وقت جو قریب آ رہا ہے تو لوگ فکر مند ہیں اور اس کو فکر مندی کے ساتھ انشاءاللہ انجام دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ملک اور ملت کے حق میں اور اسٹیٹ کے حق میں جو مفید حکومت ہوگی انشاءاللہ وہی آئے گی۔ شکریہ مولانا، ہم سے بات کرنے کے لیے۔ مولانا شمشاد رحمانی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، امارت شریعہ جھارکھنڈ، بہار اور اڑیسہ کے صدر ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے آگے کے روڈ میپ کی بات کی اور یہ کہا کہ مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ملی تنظیمیں ہیں وہ روڈ میپ بنا رہی ہیں، اور انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے جلد سے جلد جو مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے ایک لاہ عمل تیار کر کے جو ہے وہ میدان میں اترا جائے گا۔ شکریہ آپ کو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی ضرور بتائیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ دھنیہ واد۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔